पेट्रोल की कीमत मेरा और आपका मसला, इस हवाले से 3 सवाल बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। पहला सवाल कि पाकिस्तान के पास जब 20 से 25 दिन का स्टॉक मौजूद था तो उसने पुराने स्टॉक पर नई कीमत क्यों लगा दी। दूसरा सवाल, पाकिस्तान ने 55 रुपए इकट्ठे ही क्यों बढ़ा दिए। और तीसरा सवाल, जब पाकिस्तान कीमत बढ़ा रहा था तो इंडिया ने कीमत क्यों नहीं बढ़ाई। आपको ये सवाल बड़े बड़े माहिर मईशत भी करते हुए नजर आएंगे जो कि टीवी स्क्रीनों पर बैठे होते हैं। क्या उनको ये सवाल करने चाहिए? क्या उनके पास इनके जवाब हैं? तो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि इन तमाम सवालों के जवाब क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजब अली खान अपने वीलॉग के साथ। और ये सवाल जो हैं पेट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने खुद अपनी पोस्ट में ये सवाल, तीनों सवाल पूछे। पहला सवाल ये था कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने कीमत उस वक़्त बढ़ा दी जब उसके पास तकरीबन 20 से 25 दिन का, या बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 दिन तक का स्टॉक मौजूद था। आपके पास पुराना स्टॉक मौजूद था, पुरानी कीमत पर ख़रीदा हुआ था, तो आपने उसके ऊपर 55 रुपये इकट्ठे ही बढ़ा दिए, नई कीमत लगा दी। और अगर आप खुद ये करेंगे तो आप एक आम जो दुकानदार है उसको कैसे कहेंगे कि उसके पास अगर पुराना स्टॉक मौजूद है तो वो उस कीमत पर बेचे जिस कीमत पर उसने ख़रीदा है। ये एक बड़ा एक वैलिड सा सवाल नज़र आता है। इसके साथ ही दूसरी तनकीद ये शुरू हो गई, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आई कि पाकिस्तान ने तो कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, लेकिन इंडिया ने नहीं बढ़ाई। अब ये एक, चूँकि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये समझते हैं कि हमारी उनकी जो मुआशी हालत है या आम आदमी की हालत है वो भी तकरीबन एक जैसी है। तो अगर इंडिया की हुकूमत ये कर सकती है कि उसकी भी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ही की तो सप्लाई नहीं रुकी होगी। जब हम अपने हरमस की बंदिश की बात करते हैं तो इंडिया हमसे 5 गुना आबादी वाला मुल्क है, तो 5-6 गुना आबादी के साथ उसकी ज़रूरियात भी उतनी ज़्यादा हैं। उसके पास भी पेट्रोल आ रहा होगा, रुका भी होगा, तो फिर उसने कीमत क्यों नहीं बढ़ाई। ये भी बड़ा एक जेन्युइन सा सवाल है, बड़ा जहन में आता है। और चूँकि हमारे टीवी चैनल्स ने ये भी कहा कि हम खित्ते में सबसे ज़्यादा कीमत वाले मुल्क बन गए, तो उससे भी तकलीफ़ हुई, टेंशन हुई। और तीसरा जो सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये यकदम ही यकमुश्त ही 55 रुपये क्यों बढ़ा दिए। कि आप ये भी तो कर सकते थे कि 20-25 रुपये बढ़ा देते, उसके बाद फिर दोबारा अगर ज़रूरत पड़ती तो बढ़ा दी जाती, क्योंकि इकट्ठे 55 रुपये बढ़ाने से एक महंगाई का तूफ़ान आ गया। आइए हम इन तमाम सवालों को बारी बारी देखते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसके ऊपर तो हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए थी। मेरे जैसे एक तालिब इल्म को जो ये यकीन रखता है कि हम एक अच्छा मुल्क है, हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, उस रीज़न को तलाश करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, लोगों को एतमाद देना चाहिए, लोगों को बदगुमानी से बचाना चाहिए। तो मेरे जैसा एक तालिब इल्म जब ये सारी चीज़ें कर सकता है, एक स्टूडेंट ये कर सकता है, तो जो लोग ये फ़ैसले कर रहे हैं, ज़ाहिर है जब वज़ीर आज़म के सामने ये तजवीज़ रखी गई होगी, काबीना के सामने रखी गई होगी, जब ये इजलास हुआ था उसमें सरकारी हुकाम जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 110 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसको 55 रुपीज़ पर लिमिटेड कर दिया कि 55 रुपये आप बढ़ाएं, आधा आप बढ़ाएं, आधा आप इसको कम करें, बोझ को कम करें। तो उस वक़्त भी तो ये सवाल हुए होंगे, तो उनके जवाब क्या हैं? ये जवाब आवाम को देने चाहिए, आवाम से मुकालमा होना चाहिए, आवाम को बताना चाहिए। तो जनाब ये एक कारोबारी साइंस है, आप इसको समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान ने पुराने स्टॉक के ऊपर नई कीमत क्यों लगा दी। ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको एक कानून की मदद से समझें कि पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको तकरीबन 20 दिन का, कम से कम 20 से 22 दिन का स्टॉक रखना ज़रूरी है। अब ये लॉजिकल भी है, मंतकी भी है कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी वक्त किसी भी वजह से पेट्रोल की सप्लाई रुक सकती है, तो आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि आप 15-20 दिन या 1 महीना या 2 महीने, जितना भी आप मुनासिब समझते हैं, आप अपने मामलात को चलाते रहें। तो ये कानून बना दिया गया बाकायदा तौर पे, और OMCs जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको पाबंद कर दिया गया कि आपने 20 दिन का स्टॉक रखना है। अब आ जाएं इसके ऊपर कि जब अचानक कीमत बढ़ा दी गई, वो क्यों बढ़ी? वो इस तरह इसका इतलाक होता है कि पुराने स्टॉक के ऊपर नई कीमत किस तरह लग जाती है।
اس کو انوینٹری کہتے ہیں. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سٹاک جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کی سائنس ہے. وہ یہ سائنس ہے کہ اگر آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پاکستان میں پیٹرول کے حوالے سے، ڈیزل کے حوالے سے، فرنس آئل کے حوالے سے، LPG کے حوالے سے، یا آپ جتنی بھی پیٹرولیم مصنوعات ہیں، ہم تقریباً 4.5 لاکھ بیرل جو ہے پیٹرول، ڈیزل، فرنس آئل، باقی مٹی کا تیل اس کو استعمال کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دن میں اگر 4.5 لاکھ بیرل جو 20 یا 22 دن کی انوینٹری ہے، جو سٹاک ہے، اس میں سے نکل گیا، آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے، آپ نے اس کو جو ہے برقرار رکھنا ہے. یہ قانوناً آپ پر لازمی ہے. جب آپ نے وہ 4.5 لاکھ بیرل ایڈ کیا اور جب آپ نے وہ خریدا، یعنی کہ آپ کو خریداری تو پہلے کرنی پڑتی ہے اور مارکیٹ ریٹ پر کرنی پڑتی ہے، جو اس وقت ریٹ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس ریٹ پر خریدا. اب آپ نے جو ایڈ کرنا ہے اپنی انوینٹری میں، وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس وقت اس قیمت پر جو آپ کو عالمی مارکیٹ میں اس وقت مل رہی ہے. لہٰذا جب آپ نے اضافہ کیا اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، تو آپ نے جو ایڈ کیا، کیونکہ آپ نے وہ بیچنا اس قیمت کے اوپر ہے. اگر آپ اس کو پرانی قیمت کو لے کر آگے چلتے جائیں گے تو اس قیمت پر، جب آپ پرانی قیمت پر بیچیں گے تو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں خسارے میں چلی جائیں گی. ان کے پاس آگے چل کے چونکہ خرید وہ مہنگا رہی ہیں اور بیچ وہ سستا رہی ہیں، تو یہ بزنس فلاپ ہو کے رہ جائے گا. تو یہ وہ سائنس ہے جو کہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سٹاک کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ دوسری شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جب قیمت کم ہو تو آپ پھر اسی وقت کم کر دیں. ظاہر ہے ایک طرف جب آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ان کو وہاں پر نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. یہ اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اس سے پہلے ڈیفالٹ کے دنوں میں 335 روپے تک پہنچی تھی اور واپس پھر وہ 248 روپے تک آئی تھی. تو وہ جب قیمت نیچے آئی تھی تو جو پہلا سٹاک خریدا ہوا تھا OMCs نے، اس پر ان کو گھاٹا ہوا تھا، اس پہ ان کو خسارہ ہوا تھا. حکومت قیمت کم کرتی چلی جا رہی تھی. انہوں نے پہلے سے جو سٹاک خریدا ہوا تھا وہ مہنگا خریدا ہوا تھا اور قیمتیں کم ہو رہی تھیں. جب 90 فی بیرل سے 60 پر آئیں، 62 پر آئیں، تو یہ ایک سائنس ہے. تو اس میں حکومت کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ انوینٹری کی بنیاد پہ، سٹاک کی بنیاد پر چلنا پڑتا ہے. اچھا، دوسری بھی بڑی جو ہے مزیدار بحث ہے کہ انڈیا نے قیمت نہیں بڑھائی، پاکستان نے قیمت بڑھا دی. تو اس کا جواب ہمیں انڈیا میں جا کر قیمتوں کا جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا جو ہے تقریباً ایک جیسی مارکیٹ سے، بلکہ انڈیا جو ہے روسی تیل خریدتا ہے، وہ اس کو کچھ سستا بھی پڑتا ہے، تو انڈیا کو سستا تیل ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سے 6 گنا آبادی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کھپت بھی کوئی 5 سے 6 گنا ہم سے زیادہ ہوگی. وہ بڑے گاہک ہیں، ان کو تیل سستا مل سکتا ہے ہماری نسبت. لیکن جب میں نے انڈیا کے ریٹ چیک کیے تو وہاں پر چونکہ ہر شہر کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ریٹ میرے سامنے آئے، جو دلی میں سب سے کم 94 روپے 77 پیسے لیٹر کا ریٹ سامنے آیا. لیکن دوسری طرف میں نے چنائی میں 101 روپے 6 پیسے، بنگلور میں 102 روپے 99 پیسے، ممبئی میں 103 روپے 54 پیسے اور کولکتہ میں 105 روپے 41 پیسے کا جو پیٹرول ہے وہ بکتا ہوا. اس کی قیمت جو ہے دیکھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ 15 دن کی بجائے 7 دن بعد قیمتیں اپ ڈیٹ ہوں گی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں ہر روز صبح 6 بجے قیمتیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں. یعنی آپ باہر نکلیں گے گھر سے دفتر جانے کے لیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کا ریٹ کیا ہے. تو یہ تقریباً یہ جو ریٹ ہیں یہ کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، پچھلے سال سے 2025 سے تقریباً تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہی ریٹ چلتا آ رہا ہے وہاں پر. تو اب آ جائیں اس کے اوپر کہ یہ پاکستانی روپوں میں کتنے بنے. میں آپ کے ساتھ جو ریٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ کلکتہ کا ریٹ آپ دیکھ لیجئے یا ممبئی کا ریٹ دیکھ لیجئے. تو کلکتہ کا جو ریٹ ہے وہ جب 105 روپے 41 پیسے ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بنتا ہے. وہ پاکستان کے 319 یا 320 روپے کے لگ بھگ بنتے ہیں پاکستانی روپے. اور اسی طرح جو ممبئی کا ریٹ ہے وہ بھی کوئی 314 315 روپے پاکستانی بنتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے پچھلے سال سے وہ قیمتیں لے رہا ہے جو پاکستان نے اب کی ہیں، یعنی 321 روپے اب کی ہے، 55 روپے اضافے کے بعد 266 روپے سے بڑھا کر یہاں پر لے کر آئے ہیں. تو اب انڈیا کو کیا ضرورت ہے جی؟ وہ تو پہلے ہی اپنے عوام سے وہ قیمت وصول کر رہا ہے جو پاکستان نے
55 روپے اضافے کے بعد جو ہے اس کے برابر پہنچا ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے، تو انڈیا کو کیا ضرورت ہے؟ تو ہم جب دیکھتے ہیں، جب کوئی بھی چیز، کسی کی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کر لیں۔ تو جب ہم انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو انڈیا میں یہ ریٹ پچھلے برس سے 2025 سے چلے آ رہے ہیں، اور وہاں پر اس وقت پیٹرول کی قیمت 300 روپے سے اوپر ہی ہے۔ وہ 302 روپے بھی ہو سکتی ہے، 314-15 روپے بھی ہو سکتی ہے کسی شہر میں، یا کلکتہ وغیرہ میں 320 روپے بھی ہے۔ تو آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا، آپ اس کو انڈین روپیز کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیجئے گا، یا ایک اور اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو ڈالر میں کنورٹ کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا مہنگا ہے، کون سا نہیں ہے، فرق کتنا ہے۔ اچھا، تیسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اچانک 55 روپے بڑھا دیے، تو یہ آپ پہلے تھوڑا بڑھا دیتے پھر آگے زیادہ کر دیتے، تو اس کے بارے میں جو میں نے لوگوں سے پوچھا اور ایکسپرٹ سے پوچھا تو جواب یہ ملا کہ پاکستان کو یہ خدشہ تھا کہ جو 92 ڈالر فی بیرل تک آیا ہے، اس نے 100 کو کراس کرنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک روز پہلے یہ 119.50 ڈالر فی بیرل تک پہنچا، تو یہ خدشہ درست ہوا، اور اگر یہ 105 ڈالر یا 108 ڈالر فی بیرل تک جاتا ہے تو آپ کا 55 روپے کا اضافہ جو ہے اس کو مینٹین کرتا ہے، لیکن اگر 100 سے نیچے آئے گا تو آپ ایک کمفرٹ زون میں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے یہ ایک ہی مرتبہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچا کہ ہم بار بار قیمت نہ بڑھائیں، ایک دفعہ بڑھا لیں، اور اس کے بعد حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوتی ہے یا قیمتیں واپس آتی ہیں تو ہم اس قیمت کو واپس لے آئیں گے۔ اور حکومت بھی اس لیے بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی جب 335 روپے پر یہی حکومت قیمت لے کر گئی تھی تو واپس 248 روپے پر بھی یہی حکومت لے کر آئی تھی، تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جنگ کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور کسی نے کہا کہ یہ شہباز شریف کیا کر رہا ہے، میں نے کہا یار شہباز شریف جو کر رہا ہے اس کو ایک طرف رکھو، سب سے پہلے یہ پوچھو کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، یہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، یہ نتن یاہو کیا کر رہا ہے، یہ جو ایران کی قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو جب آپ اپنا ہرمز کو بند کریں گے، وہاں پر حملے کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں خلیج کے ممالک پہ آپ حملے کریں گے تو پھر آپ کو پھر کوئی نہ کوئی قیمت تو دینا پڑے گی اس کی۔ آخر میں ایک اور دلچسپ سوال جو بار بار کیا جاتا ہے کہ جناب ججوں کو تو 600 لیٹر جو ہے وہ مہینے کا پیٹرول مفت ملتا ہے، اگر یہ مفت ملنا بند ہو جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، زبردست ہو جائے گا جناب، اس کے بعد ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں رہے گی۔ تو میں نے آپ کو بتانا ہے، بلکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم 4.5 لاکھ بیرل جو ہے پیٹرول، ڈیزل، فرنس آئل وغیرہ وغیرہ ہم سب استعمال کرتے ہیں، اور میں نے اس کو چیک کیا کہ یہ لیٹر کتنے بنتے ہیں، تو یہ کوئی 7,15,44,000 لیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے گا کہ یہ کوئی 150 200 ججز ہیں ٹوٹل جن کو آپ یہ پیٹرول دے رہے ہیں، اور روزانہ کا 20 لیٹر دے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ ان سے واپس لے لیں گے تو جب آپ روزانہ کے 20 لیٹر 100-150 جو یوز کر رہے ہیں وہ واپس لے لیا آپ نے، تو روزانہ کے جو 7 کروڑ لیٹر سے زیادہ کا استعمال ہے اس میں کتنا آپ کو ریلیف ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، ان ججز کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک علامتی چیز ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے میں، عوام کو مشکل ہے، ان کو 55 روپے لیٹر اچانک مہنگا پیٹرول لینا پڑا ہے، آپ کہیں ہم یہ سرنڈر کرتے ہیں، ہم بھی یہ خریدیں گے، ہم عوام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ خیر سگالی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو سادگی اور بچت کے حوالے سے پروگرام کا اعلان کیا گیا، وزراء کے پیٹرول جو ہے پنجاب میں بند کیے گئے، فیڈرل میں 2 ماہ کی تنخواہ تھی جو وہ سرنڈر کی گئی، ارکان پارلیمنٹ کی 25% تنخواہ جو ہے وہ سرنڈر کی گئی، سرکاری گاڑیوں کا پیٹرول جو ہے 50% کیا گیا، 60% گاڑیوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ تو یہ سارا کچھ شاید بہت بڑا فرق نہ ڈالے، لیکن یہ ایک اظہار یکجہتی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پھر ججوں کو بھی کرنی چاہیے۔ اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں پڑے گا، لیکن یہ ایک خلوص کا اظہار ہوگا کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تنخواہیں موجود ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، ہم ان سے پیٹرول ڈلوا لیں گے، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال کیے جا رہے تھے، اور کوئی ایکسپرٹ، اور ایک بہت بڑے ایکسپرٹ کا بڑا وائرل ہوا اس کے اوپر کہ جناب پاکستان نے پرانے سٹاک پر قیمت کیوں بڑھائی۔ اگر آپ کو سٹاک
کو مینٹین رکھنے کا، آپ کو انوینٹری کا پتہ نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ماہر معیشت ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو چیزیں ہیں دعا کیجئے کہ یہ جنگ رکے اور اس جنگ کے نتیجے میں یہ چیزیں بہتر ہوں گی.